नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वाज़ेह हिदायत और चिट्ठी की खिलाफवर्जी करते हुए पेशावर पहुँचे, जहाँ एक माइक्रो इंश्योरेंस हेल्थ प्रोग्राम का उन्होंने इफ्तिताह किया और उस मौके पर उन्होंने माना कि मुल्क में महंगाई बहुत ज़्यादा है। किन अल्फाज में वज़ीर-ए-आज़म ने महंगाई का एतराफ़ किया, वो सुनते हैं। मैं अभी भी कहूँगा कि पाकिस्तान दुनिया में सबसे सस्ता मुल्क है, लेकिन जो बाहर से चीज़ें कीमत पे हम अपना डीजल और अपना पेट्रोल बेच रहे हैं क्योंकि हमने सारे टैक्सेस नीचे ले आए। बहरहाल महंगाई तो है और लोग मुश्किल में हैं। हमारे ख्याल में ये सर्दियां बड़ा मुश्किल वक्त है। ये सर्दियों के बाद हमारा ख्याल है कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें कीमतें नीचे आ जाएंगी। तब तक कम अज़ कम जो तीन चीज़ें एक गरीब आदमी के लिए ज़रूरी हैं, घी, आटा और दालें, इसमें 30% उनको रियायत मिल जाए। लिहाजा आज हम ये लॉन्च कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग एडमिशन किया, एतराफ़ किया वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने। यहीं से हम गुफ्तगू का आगाज़ भी करेंगे। तीन इंतहाई प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट और एनालिस्ट जो हैं वो मेरे साथ हैं, मुझे ज्वाइन कर सकेंगे प्रोग्राम में। इरशाद भट्टी साहब मेरे साथ स्टूडियो में होंगे, सीनियर कॉलमनिस्ट हैं। आरिफ हमीद भट्टी साहब मुझे लाहौर से एक वीडियो लिंक के ज़रिए ज्वाइन कर रहे हैं, वेरी वार्म वेलकम टू हिम। सलीम बुखारी साहब भी मुझे लाहौर ही से एक वीडियो लिंक के ज़रिए ज्वाइन कर रहे हैं, वेरी वार्म वेलकम टू हिम। बात का आगाज़ करते हैं। आरिफ हमीद भट्टी साहब, वज़ीर-ए-आज़म, दो चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग हैं। एक तो महंगाई का चल उन्होंने एतराफ़ कर लिया, उस पर बात करते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वाज़ेह हिदायत के बावजूद वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो पेशावर चले गए। इसे आप कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए डॉक्टर साहब, नहायत अदब एहतराम से, हर पॉलिटिशियन जब अपोजिशन में होता है उसके लिए कायदे कानून और होते हैं। जैसे ही वो ताकत का महवर होता है वो कानून को रोंदना उसका मामूल बन जाता है। ये हिस्ट्री देख ले, मौजूदा हो या साबका हो, अपोजिशन में आपको मीडिया की आज़ादी भी याद आती है, आपको इंतकामी कार्रवाइयाँ भी याद आती हैं, लेकिन एक तरफ तो इलेक्शन कमीशन आईनी अदारा है, वो रोकता है। तो मेरे ख्याल में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को नहीं जाना चाहिए था। लेकिन इससे पहले आपको याद होगा जब आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन थे, अली अमीन गंडापुर सब क्या क्या गुफ्तगू करते थे, लोगों को किस तरह कहते थे फंड हमने देना है। तो इस हर शाख पे उल्लू बैठा है, किस किस को कहें। दूसरा, उन्हें महंगाई का एहसास है, अनबिलीवेबल है। मैं नहीं मानता कि 150 एकड़ के घर में रहने वाले बंदे को महंगाई का एहसास हो। अदब एहतराम से इस पे मैं इख्तलाफ करता हूँ। मुझे नहीं पता जो उन्होंने ग्लासेस लगाए थे उनकी क्या कीमत थी। महंगाई का एहसास, जब तक आप पानी में नहीं जाएंगे ना, पानी की गहराई का एहसास नहीं होगा, आपको स्विमिंग आ नहीं सकती। तो बातें तो करना अच्छी हैं, इतने तहफ़्फ़ुज़ में हेलीकॉप्टर पे जाएं, बाहर प्रोटोकॉल लगाओ हज़ारों आदमियों का, लेकिन उन हज़ारों आदमियों से एक गार्ड से पूछ लेते, बेटा तेरी कितनी तनख्वाह है? उसने कहना था 20,000। बच्चे कितने हैं? 5। रहते कहाँ है? झोंपड़ी में। तो फिर उन्हें अंदाज़ा होता महंगाई और भूख से मरने में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। बुखारी साहब, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म की इस बात में तो वज़न है कि बहुत सी महंगाई इस वक्त पाकिस्तान में इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट्स में कमोडिटी प्राइसेस जो हैं वो ऊपर चली गई हैं। अशाए खुर्दनोश भी ऊपर हैं, पेट्रोलियम की और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइसेस ऊपर हैं, पाम ऑयल की प्राइसेस ऊपर हैं, और चूँकि पेट्रोलियम की प्राइसेस ऊपर हैं इसीलिए LNG की प्राइसेस ऊपर हैं। तो और चूँकि लॉजिस्टिक्स और आमदोरफ्त का ताल्लुक ही पेट्रोलियम प्रोडक्ट से, इसलिए तमाम चीज़ों की कीमतों में इजाफा उस हवाले से हो रहा है। तो इस हद तक तो वज़ीर-ए-आज़म सही कहते हैं कि ये महंगाई उनके कंट्रोल में नहीं। देखिए, बहुत शुक्रिया आपका, आपने याद किया अपने प्रोग्राम में। बहुत सारी बातें तो भट्टी साहब ने कर दी हैं, बहुत कम गुंजाइश रह जाती है उनके बोलने के बाद, क्योंकि उन्होंने हर लिहाज से इसका जायज़ा ले लिया है। 2-3 बातें मैं अर्ज़ करना चाहूँगा। पहली बात तो यह है कि जब तक कोई भी शख्स, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो कोई भी ओहदा रखता हो, जब तक वो डिनाइल मोड से बाहर नहीं निकलेगा, रियलिटी उसकी समझ में कभी आती नहीं है। ये हमने पिछली हुकूमतों के दौर में भी देखा और हम आज भी देख रहे हैं। इन्हीं प्राइम मिनिस्टर साहब ने इब्तिदा में कहा था कोरोना तो एक हल्का सा फ्लू होता है, आता है चला जाता है 2-3 दिन में। वो एक तवील डिनाइल मोड जो था, उसकी बाद में जितनी मर्जी आप तौजीहात निकाल लें कि जी वो बहुत कमाल का स्टांस था उनका, वो अपनी जगह है। यही हाल महंगाई के हवाले से अगर आप देखें, कंसिस्टेंटली एक कैंपेन है। हर कैबिनेट मीटिंग के बाद वज़रा को और जो तर्जुमानों की एक फौज है उनको कहा जाता है कि जाके आप बताइए लोगों को कि पाकिस्तान दुनिया में सस्ता तरीन मुल्क है। ये इतनी बड़ी मिथ है कि इसको अगर आप एनालाइज करें, डॉक्टर साहब आप खुद भी दुनिया को देखते हैं, दुनिया की चीज़ों पे सही नहीं होती है। पाकिस्तान की महंगाई
پاکستان کی مہنگائی کو اگر آپ کمپیریٹو ٹرمز میں دیکھیں گے، ان کی کرنسی، ان کی پر کیپٹا انکم، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس سے بڑا کوئی فراڈ، اس سے بڑا کوئی جھوٹ ہو نہیں سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جن چیزوں کو امپورٹ کیا جاتا ہے ان کی قیمتیں اگر بڑھ جائیں تو چلیے آپ یہ جواز تسلیم کر لیتے ہیں کہ اس میں ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے، لیکن ذرا ان چیزوں کی طرف بھی تو آ جائیں نا جو یہاں پہ پیدا ہوتی ہیں۔ مجھے بتائیے کہ چینی جو ہے اس کا گنا کہیں اور پیدا ہوتا تھا، آٹا اس کی گیہوں کہیں اور پیدا ہوتی تھی، ویٹ کہیں اور سے آتی تھی۔ جب ان کی چیزیں بھی آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں تو یہ معاملہ گورننس کا ہے۔ پرائم منسٹر صاحب اس کی طرف کبھی آ کے نہیں دیں گے، کبھی مان کے نہیں دیں گے۔ ان کو یہ تسلیم اب کرنا پڑے گا کہ 4 وزرائے خزانہ تبدیل کرنے کے بعد، 6 فائنانس سیکٹری بدلنے کے بعد، 3 گورنر اسٹیٹ بینک بدلنے کے بعد، 4 چیئرمین FBR بدلنے کے بعد بھی اگر مہنگائی اور اکانومی ان کے قابو میں نہیں آ رہی ہے تو کہیں نہ کہیں دیر از سم تھنگ سیریسلی رانگ۔ اور جب تک وہ اس ڈینائل موڈ میں رہیں گے تب تک کہ ان کا پبلک کے ساتھ کنیکٹ نہیں بنے گا، ایک ڈسکنیکٹ قائم رہے گا، اور وہ موجود ہے۔ اس لیے مہنگائی کے حوالے سے آپ بھٹی صاحب ہم جو بھی کسی عام آدمی سے بات کریں، ہم کسی عام آدمی سے بات کریں تو جو کچھ ہمیں سننے کو ملتا ہے وہ ہے اصل ریفلیکشن پبلک ایٹ گراس روٹ لیول کا۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ میرے ساتھ ارشاد احمد بھٹی صاحب، آپ تشریف لائے، بہت شکریہ آپ کا۔ مطلب وزیر اعظم اور تحریک انصاف بار بار یہ کہتے ہیں کہ مہنگائی کا بہت بڑا ایک کمپوننٹ جو ہے وہ امپورٹڈ ہے۔ بخاری صاحب کہہ رہے ہیں نہیں، گورننس کا اس کے اندر فیلئر بھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو مہنگائی کا اس وقت زور ہے پوری دنیا میں، اس میں عمران خان کی حکومت کو ہم الزام دے سکتے ہیں یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ حالات ہی ایسے ہو گئے؟ دیکھیے، ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہم مشکل ملک ہے، اس میں کوئی شک نہیں، بہت مشکل ملک ہے۔ جو ہمارے حال، جو معاشرے کا DNA، جو ہم سارے کر سیالکوٹ کا واقعہ، فیصل آباد کی خواتین کا واقعہ، اور پھر جس طرح سڑکوں پہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اور یہ ایک عجیب سا مشکل سا ملک ہو گیا ہے، اور اس میں کتنا حکومتوں کا، کتنا ریاست کا، کتنا اداروں کا، کتنا میڈیا کا کتنا کردار ہے، یہ ڈیبیٹیبل ہے۔ دوسرا، آبادی بم، یہ 1 کروڑ ہیں جو معاشی طور پر آزاد ہیں، 29 لاکھ ٹوٹل ٹیکس فائلر ہیں، 29 لاکھ اور 1 کروڑ جو ہیں یہ 22 کروڑ کو سر پہ اپنے گردنوں پہ بٹھا کے تو سفر کر رہے ہیں، اور اس کا تیسرا کرونا ایفیکٹس، اس کو بھی شامل کر لیں۔ چوتھا، بین الاقوامی مہنگائی لہر، کوئی شک نہیں پوری دنیا میں، بلومبرگ کہہ چکا ہے، الجزیرہ کہہ چکا ہے، اکانومسٹ کہہ چکا ہے، امریکہ، برطانیہ، یورپ، جرمنی میں مہنگائی سے لوگ تل لیکن ان کی مہنگائی، ان کے ذرائع آمدن، ان کی غربت، ان کی بے روزگاری، ان کے حالات، ان کے واقعات، یہ بالکل سائیڈ پہ ہیں۔ آگے آ جائیے، جو اس حکومت کو اب مان لینا چاہیے، جس حکومت کو یہ چیزیں حقیقت ہے، لیکن 2-3 چیزیں ان کے بھی ہیں۔ کیا نااہلیاں، کیا نالائکیاں، کیا بیڈ گورننس، کیا بیڈ پرفارمنس۔ گندم زیادہ ہو گئی ہے، امپورٹ کر دو۔ گندم تو ختم ہو گئی ہے، ایکسپورٹ کر لو۔ گندم زیادہ ہو گئی ہے، ایکسپورٹ کر دو۔ گندم ختم ہو گئی ہے، امپورٹ کر لو۔ چینی زیادہ ہو گئی ہے، ایکسپورٹ کر دو۔ چینی کم ہو گئی ہے، امپورٹ کر لو۔ LNG نالائکیاں، آپ دیکھیے 6 ارب ڈالر کا IMF سے معاہدہ، اور 10 ارب ڈالر کا ہم اس 3 سالوں میں باہر سے گندم، چینی، خوردنی تیل اور دالیں وغیرہ منگوا چکے ہیں۔ اور جو آخری سب سے بڑی بات ہے، جو شرمناک حد تک 22 مرتبہ ہم IMF کے پاس گئے ہیں، لیکن اس حکومت جیسے 8 مہینے پہلے یہ کنفیوز رہے کہ جانا ہے کہ نہیں جانا، پھر گئے تو ایسا شرمناک معاہدہ کیا کہ اب اسٹیٹ بینک کو ہم نہیں پوچھ سکتے، گورنر اسٹیٹ بینک کو ہم نہیں پوچھ سکتے، اور وہ یہ کرونا کا جو خیرات کے پیسوں میں گھپلے ہوئے ہیں مبینہ طور پر، یہ بھی IMF کے کہنے پہ ہم نے کی ہے۔ لیوی ڈیوٹی ہم نے ہر مہینے 4 روپے بڑھانا ہے، پیٹرول آگے لے جانا ہے، اور ہر میں جو یہ شرمناک حد تک ہم نے ہاتھ پاؤں باندھ دیے اس عمران خان نے، جس نے کہا تھا میں IMF کے پاس نہیں جاؤں گا۔ مگر ان تمام تر ناکامیوں کے باوجود PDM کی جو موومنٹ تھی وہ آگے ری اسکیجول ہو گئی ہے، کینسل ہو گئی ہے، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا، عوام سڑکوں پہ نہیں نکلتے، اس کو کیسے ایکسپلین کریں گے آپ؟ PDM irrelevant ہے۔ PDM حکومت کو نہیں گرانا چاہتی۔ PDM کوئی اس وقت نہ حکومت کے لیے گرانا چاہتے ہیں، وہ ریلیونٹ رہنے کی باتیں، وہ ساری بڑھ کے نعرے وعدے PDM کے غبارے سے ہوا نکل چکی ہے، وہ تتر بتر ہو چکی ہیں۔ ان کا کوئی مشترکہ پلان نہیں، مشترکہ ایجنڈا نہیں، مشترکہ رستہ نہیں، مشترکہ منزل نہیں۔ جو عمران خان کی پرفارمنس ہے اس پر فوکس کریں، کیونکہ عمران خان نے آگے جانا ہے الیکشن میں۔
عمران خان نے تبدیلی, اگر عمران خان کو کوئی خوف ہی نہیں ہے اپوزیشن کا تو کیا پریشر ڈالے گا؟ نہیں, عمران خان کو خوف ہونا چاہیے کہ وہ احتساب کا جو بلا امتیاز احتساب نہیں کروا سکے یا احتساب نہیں ہو سکا. عمران خان کو خوف ہونا چاہیے وہ ریفارمز نہیں کروا سکے. عمران خان کو خوف ہونا چاہیے کہ وہ کسی ادارے کو مضبوط نہیں کر سکے. عمران خان کو خوف ہونا چاہیے کہ ان کے دور میں شرم آنی چاہیے. نہیں, دونوں کر لیں ذرا سوفسٹیکیٹڈ ہے ویسے تو, کچھ شرم کچھ حیا ہوتی ہے, وہ تو چھوڑ دینا, لیکن وہ چھوڑ دے. عمران خان کا سب سے بڑا جو ہے غریب رل گیا ہے, مڈل کلاس رل گئی ہے, تنخواہ دار طبقہ رل گیا ہے, ٹیکسوں پہ ٹیکس. اور دوسری بات یہ کہ کبھی زندگی میں نے نہیں سوچا تھا کہ اس طرح کا شرمناک قسم کا معاہدہ IMF سے کیا جائے گا, جو اب ہماری ساری پالیسیاں ایف اینڈ بٹس, یہ جو پنڈورا لیکس والے اور نیب کے ملزم ہیں شوکت ترین صاحب, یہ کیا کہتے تھے حکومت میں آنے سے پہلے؟ کہتے تھے کہ بھٹا بٹھا دیا, اب میں آؤں گا میں یہ کروں گا, اس کے بعد میں IMF کی شرطیں نہیں مانگوں گا, مجھے ڈر ہے معیشت اتنا ہیٹ اپ نہ کر جائے کہ میں ڈیل ہی نہ کر سکوں, غربت ہے مسئلہ ہی کوئی نہیں, معیشت مسئلہ ہی کوئی نہیں. اس کے بعد یہ حال ہو گیا ہے. عمران خان کا سب سے بڑا مسئلہ اور سب سے بڑا چیلنج یا سب سے بڑا حریف عمران خان خود ہے, ان کی پرفارمنس ہے, گورننس ہے, بیڈ پرفارمنس. بخاری صاحب, کیا وجہ ہے کہ عمران خان کی حکومت کی اتنی بری پرفارمنس کے باوجود, جس پہ آپ تینوں کا آپس میں کنسنسس ہے, ایگریمنٹ ہے, اپوزیشن اپنے ایکٹ کو کہیں لا نہیں سکی؟ ابھی تو ڈان اخبار نے بھی اداریہ اس حوالے سے لکھا ہے, PDM's لیک آف اسٹریٹجی. کیا وجہ ہے کہ PDM اکٹھی نہیں ہو سکی؟ اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک تو آپ نے یہ سوال گزارش یہ ہے کہ اس میں ان کی اپنی قائد وزیر اعظم عمران خان نے فرمایا تھا سب سے سستا ملک ہے. بخاری صاحب کو ذرا میں پھر آتا ہوں آپ کی طرف. پتا ہے وہ کتنی دفعہ سبزی نہیں, اچھا سوری جی, سوری میں صرف ایک منٹ مجھے دیں, میں ذرا بخاری صاحب سے یہ اپوزیشن کی بات کر لوں. جی بخاری صاحب جی نہیں, میں صرف ایک سمجھنا چاہتا ہوں, دو تین باتیں ہیں. ایک یہ کہ متحد نہیں ہو پائی باوجود عمران خان کی حکومت کے فیلیئرز. میرے خیال سے اس کا کریڈٹ حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کو دینے کے بجائے ان کی اپنی نااہلیاں اس کا سب سے بڑا جواز ہے. جس 26 نکات کے تحت یہ PDM بنی تھی, اگر آپ کو یاد ہو, اور پیپلز پارٹی کے انیشیٹو پر بنی تھی, اس کا سب سے پہلے بیڑا غرق کرنے والی بھی پیپلز پارٹی ہی ہے. جتنے مرضی آپ تعویلات اس کی لے آئیں, لیکن فیکٹ یہ ہے کہ جب 26 پوائنٹ لکھے جا رہے تھے تو اس میں کہیں یہ نہیں لکھا تھا کہ نواز شریف صاحب واپس آ کے اس کمپین کی اور اس اتحاد کی قیادت کریں گے. وہ آفٹر تھاٹ تھا, وہ چاہے بیپ کے کہنے پر تھا, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر تھا. اس نے اس کی کمر توڑی, اس کے بعد سے اس کو اکٹھا ہونے میں بہت وقت لگا. ابھی بھی وہ ڈھنگ سے اکٹھی نہیں ہے, اس لیے کہ اگر دو مین اسٹریم پارٹیاں اس میں یکجا نہیں ہوں گی تو کوئی بھی اتحاد جو ہے وہ حکومت کو گرانے نہیں جا رہا. یہ تو ایک بات ہے. دوسری ایک بڑی نااہلی جو اپوزیشن کی ہے وہ یہ کہ وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ یہ حکومت جو ہے اس وقت رخصت ہو, اس لیے کہ ان میں سے کوئی بھی, انکلوڈنگ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں, اتھارٹی سے کہہ رہا ہوں, نہ نواز شریف نہ آصف علی زرداری از ولنگ ٹو ٹیک دا گورنمنٹ فار دس 1.5 year جو ٹینیور اس کا باقی ہے. دونوں ہی بڑی پارٹیوں کا کنسسٹنٹ اسٹیٹڈ پوزیشن یہ ہے کہ آپ کسی کو بھی لے آئیں, عمران خان صاحب کو گھر بھیجیں, وہ آئے, آ کے اسمبلیاں توڑے, نیا الیکشن اناؤنس کریں. ہم 5 سال کے مینڈیٹ کے ساتھ ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہیں. ادروائز جو اکانومی کا حال ہے, جو گورننس کا حال ہے, ہم انٹرسٹڈ نہیں ہیں. اس کے اندیے ہمیں کئی دفعہ ملے ہیں. آپ کو یاد ہوگا مریم نواز نے کہا کہ جناب ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ حکومت 5 سال پورے کرے. پھر اس کے بعد آصف علی زرداری صاحب کا اسٹیٹمنٹ آیا کہ کسی غیر آئینی طریقہ استعمال نہیں کریں گے ہم ان کا. پھر اس کے بعد ان کا کنسنسس اس پر ہوا کہ ہم استعفے دیں گے. پھر کہا کہ ہم نے تو استعفے کی کبھی بات ہی نہیں کی تھی, ہم تو لانگ مارچ کریں گے پہلے. اب یہ دونوں گڈمنٹ ہوئے ہوئے ہیں جس بری طرح سے وہ آپ کے سامنے ہے. تو حکومت کو کسی خطرہ حکومت کو کسی قسم کا اپوزیشن سے خطرہ نہ ہونا اور اپوزیشن کا اس قابل نہ ہونا ذوق پہنچا سکے. جی بخاری صاحب. جی عارف حمید بھٹی صاحب, کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ اپوزیشن کی جماعتیں اب حکومت کو گرانا چاہتی ہی نہیں ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ حکومت کو 1.5 سال کی انشورنس کور جو ہے وہ ایک طرح کا مل گیا ہے. کیا اس کی یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ کسی اپوزیشن جماعت کے پاس کوئی لاہ عمل اور حکمت عملی بھی نہیں ہے معیشت کو ہینڈل کرنے کی؟ نہایت ادب احترام سے قابل احترام ہر دل عزیز دل کے قریب سلیم بخاری صاحب کے ساتھ اس اپوزیشن کا بس چلے 1 منٹ بھی عمران خان کو نہ چلنے دے. لیکن اپوزیشن ناکام کیوں ہوئی, اس کی وجوہات یہ ہیں, وہ اسٹریٹ پاور نہیں رہی. ان دونوں حکومتوں نے ماضی میں 3 دفعہ اس ملک کو لوٹا گدوں کی طرح. گد ختم ہو گئے پاکستان میں, اب چیک کرا لے, ایک سروے کرائے, گد ختم ہو گئے.
ان کے پیچھے عوام کیوں آئے؟ یہ تو اپنے جو بھی بارگیننگ کرتے رہے، رات کے اندھیرے میں چھپ کے ملتے رہے آپ کے گیسٹ کے دوستوں کے ساتھ، تو یہ تو این آر او لینے کے لیے ملتے رہے۔ آپ کو کس نے کہا اس اپوزیشن میں سخت ہے؟ اس کی تو پوزیشن ہی کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے عمران خان کی حکومت نہیں کرائی۔ اگر لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں بھٹی صاحب تو الیکشن میں ووٹ کیسے لے لیتے؟ دیکھیں الیکشن لوگ ساتھ نہیں ہیں، الیکشن میں ووٹ کیسے لے لیتے؟ سب چلے گئے، میں نے عرض وہی کرنے لگا نا، طریقے لبیک کو بھی 22 لاکھ ووٹ ملے۔ اب پیپلز پارٹی کے لاہور میں 133 میں سے 5,500 سے 34,000 ووٹ ہو گئے ہیں۔ ووٹ کیسے ملتے ہیں اور نوٹ کیسے دیے جاتے ہیں، یہ الگ کہانی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں پی ڈی ایم کے پیچھے لوگ آنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ یہ چلے کارتوس ہے، تین دفعہ 40 سال سے حکومتوں میں ہے۔ عمران خان کو جب ڈسے گا عمران خان ڈسے گا، عمران خان کو جب مارے گا عمران خان مارے گا۔ آپ کو پیپلز پارٹی کے مہنگائی کی ساری ووٹس جو ان کو مل گئے اچھے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ کہیں سے آ گئے ہیں کہ غیر سائنسی طریقے سے؟ کیا ڈاکٹر صاحب تحریک انصاف نے الیکشن نہیں لڑا، بیک نے الیکشن نہیں لڑا تو پیپلز پارٹی کو ووٹ مل گیا؟ آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے ڈبے بھرے این 133 میں۔ عرض یہ ہے وہ مجھے پتا کیسے ملا، پیپلز پارٹی کو یہ اوریجنل ووٹ نہیں ملا۔ کسی نے تشریف لانی ہے، جمشید چیمہ نے کیوں تکنیکی طور پر کاغذ غلط جمع کرائے؟ وفاق میں حکومت ہو، صوبے میں ہو اور کاغذ جمع نہ کرانے آتے ہو ڈاکٹر صاحب۔ اب مجھے بتائے، وہ میں کہہ رہا ہوں مہنگائی نہیں ہے، کیا گڈ گورننس کے لیے آئی ایم ایف سے بندے لانے ہیں؟ ادھر سے ایماندار افسر لگانے ہیں نا، لیکن اس حکومت میں ایماندار افسر کانوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں، بھئی ہمیں تو عبرت کا نشان بنا دیں گے۔ ایک چیف سیکرٹری کو اس لیے نہیں لگایا گیا پچھلے پینل میں کہ وہ ایماندار ہے اور غلط کام نہیں کرنے دے گا، اس کی ریزن تھا اس پینل میں سب سے جونیئر موسٹ بندے کو چیف سیکرٹری لگایا۔ آپ نے 9 آئی جی بدل دی، آپ ایمانداری کو گالی سمجھنے لگ پڑے ہیں کہ اگر ایماندار آدمی لگایا گڈ گورننس کے لیے۔ میں نے کہا نا آئی ایم ایف سے تو نہیں جانا، ورلڈ بینک کے پاس تو نہیں جانا، آپ نے ادھر سے ہی بندے لگانے ہیں، لوگوں کا لائسنس بن جائے، ایفیڈیوٹ بن جائے، ڈومیسائل بن جائے، ایک ضلع میں ایک سکول ہی اچھا بنا دو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہر ضلع میں بلڈنگیں ہیں۔ مجھے بتائے بیڈ گورنر نااہلی کا عمران خان صاحب کو کہا، نواز شریف نے نہ کر چھوڑ دے۔ اب یہ اپوزیشن عمران خان کو نہیں گرائے گی، جب بھی گرائے گی مہنگائی، نااہلی، کرپشن اور غیر جانبدار احتساب، سلیکٹڈ احتساب۔ یاد رکھ لے جس میں کامیابی نہیں، اس کی وجہ ہے کہ رنگ روڈ کا آپ خود انکشاف کرے کہ اربوں روپے کی کرپشن اور کچھ نہ کرے۔ مالم جپا کو آپ این آر او دے دے، پی آر ٹی کو این آر او دے دے، وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف 2 انکوائریوں دونوں بند کرا دے اور نیب کو کہیں بند کر دو، ابھی ختم نہیں ہوئی۔ تو میرے محترم صرف عمران خان کو نقصان ہے کہ جو انہوں نے خود لوگوں سے وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں کر سکے۔ لوگ جب جائیں گے چاہے آج الیکشن ہو یا 23 میں، لوگ کہیں کہ ہاں صاحب آپ نے جتنے وعدے کیے تھے ان میں 2 وعدے بتا دیں جو پورے کیے۔ کیا آپ نے گڈ گورننس دی؟ کیا آپ نے کرپشن کا خاتمہ کیا؟ وہ کہہ رہے تھے 10 سے 12 ارب روزانہ کرپشن ہوتی ہے، اگر وہی بچا لیتے اس سے 25% بھی بچا لیتے، مجھے بھٹی صاحب قرضہ اتر جاتا۔ بھٹی صاحب مجھے بریک لینے دے، میرے ساتھ رہے عارف حمید بھٹی صاحب، مجھے بریک لینے دے۔ بریک کے بعد ذرا ایک اور بھی دلچسپ ایشو ہے، اس کو اٹھاتے ہیں آفٹر دا بریک۔ ناظرین ویلکم بیک۔ ناظرین پی ڈی ایم کو موومنٹ تو ان کی کہیں نہیں جا پا رہی، حکمت عملی اور اسٹریٹجی بھی کامیاب نہیں ہوئی، لیکن ایک اس کا جز کم از کم یہ تھا کہ رائے شمیم کا جو ایفیڈیوٹ آیا تھا، جو سابق جج تھے گلگت بلتستان ہائی کورٹ کے، شاید وہاں پہ ایک امید تھی کہ اس کے نتیجے میں ایک کہانی ڈیولپ کر جائے گی، اس کے نتیجے میں شاید ایک مومنٹم نے پکڑنا تھا، لیکن لگتا ایسا ہے کہ رائے شمیم صاحب کی جو ساری کہانی تھی وہ کچھ ٹھوس بھی ہو گئی، الٹا وہ مصیبت میں گرفتار ہو گئے۔ اس حوالے سے اب سے چند گھنٹے پہلے شیخ رشید کا کیا کہنا تھا؟ رانا شمیم کو پی این آئی ایل پہ ڈالا ہے کیونکہ ای سی ایل پہ ڈالنے کے لیے میٹنگ بلائی جاتی ہے، اور عدالت ایک بڑا سیریس سنجیدہ کیس جس میں عدالت کی عزت کو خود ہاتھ ڈالا گیا ہے، وہ اس کیس میں ابھی صرف ہم نے اس کو پی این آئی ایل میں ڈالا ہے، کہیں یہ بھاگ نہ جائے۔ ناظرین سب سے پہلے تو میں معذرت خواہ ہوں کہ میں نے رانا شمیم صاحب کو رائے شمیم کہہ دیا۔ رانا شمیم ان کا نام ہے اور ان کو پی این آئی ایل یعنی پروویژنل نیشنل آئیڈینٹیفیکیشن لسٹ میں ڈلوا دیا ہے وزیر داخلہ نے، اس کے بعد ان کو ایگزٹ کنٹرول لسٹ کے اوپر بھی ڈالا جا سکتا ہے۔ اچھا بڑی صاحب
یہ بھی چند دن پہلے جب یہ ایفیڈیوٹ لندن سے آیا تھا اور انصار عباسی سب کی اسٹوری تھی تو ایسا لگتا تھا کہ شاید کایا پلٹ جائے گی سیاست کی، شاید ثاقب نثار صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں بلا لیا جائے گا، شاید کوئی چیزیں فریکچر کرنے لگ جائیں گے، لیکن کچھ بھی نہیں ہو سکا. کیا ہوا؟ واٹ وینٹ رانگ فار دی اپوزیشن؟ نہیں دیکھیے، یہ بہت بڑا دھچکا ہے مسلم لیگ نون کے لیے، بہت بڑا ایک سانحہ قسم کا ہے. ہاں، اس کی وجہ پہلا جو تھا جج ارشد ملک کی ویڈیو، جس کو ویڈیو بھری پریس کانفرنس کی مریم نواز صاحبہ نے. اس کے بعد جب ایف آئی اے سوال نامہ لے کے پہنچا تو مریم نواز صاحبہ مکر گئیں، شہباز شریف صاحب مکر گئے، اور جو سارے سٹیج پر بیٹھے تھے سارے لیگی مکر گئے. مریم نواز صاحبہ کا جو سوال نامہ میرے پاس پڑا ہوا ہے، جواب جو انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ ویڈیو آئی کہاں سے، ویڈیو بنائی کس نے، ویڈیو لائی کس نے، ویڈیو بنائی ناصر بٹ نے، ویڈیو چلائی ناصر بٹ نے، ویڈیو پہنچائی ناصر بٹ نے، اور مجھے کوئی نہیں پتہ. اور ناصر بٹ صاحب کے کو ڈھونڈا گیا تو وہ لندن جا چکے تھے الحمدللہ. تو اور اس کے بعد جس کی اس سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ جو اپنی کہانی سے ہی لا تعلق ہو گئے، یہ ویڈیو بنانے والے ویڈیو تو یتیم ہو گئی. دوسرا ہے ثاقب نثار صاحب کی آڈیو، اس کا جو سب سے بڑا متاثرہ فریق تھا وہ عدلیہ تھی. میری خواہش تھی کہ عدلیہ اس پہ چیف جسٹس صاحب از خود نوٹس لیتے. دوسرا متاثرہ فریق کون تھا؟ مسلم لیگ نون. مسلم لیگ نون ادھر بھی نہیں، صرف سیاست کر رہی ہے. تیسرا تھا حلف نامہ. رانا شمیم صاحب سندھ مسلم لیگ سندھ کے لائرز کے نائب صدر، نواز شریف صاحب کے وکیل، اور لندن میں حسین نواز سے 2 ملاقاتیں کرنے والے، نواز شریف صاحب سے لندن میں ملاقاتیں کرنے والے، اور انہوں نے جب حلف نامہ لایا تو اس کا بھی سب سے بڑا متاثرہ فریق تھا. یعنی ان تینوں کا، جج ارشد ملک اور ثاقب نثار آڈیو اور رانا شمیم حلف نامہ، تینوں کا 2 بڑے فریق ہیں. ایک عدلیہ جس کی ساکھ پر سوال اٹھے ہیں، دوسرا مسلم لیگ نون. عدلیہ نے پھر بھی اطہر من اللہ صاحب کا بھلا، انہوں نے یہ اب کوئی بات چھیڑی. مسلم لیگ نون اس سے بالکل بیک آؤٹ، اور وہی پرانی گھسی پٹی باتیں کہ یہ ہو گیا تو نواز شریف اخلاقی طور پہ، تو بنیادی طور پہ، تو فزیکلی، تو مینٹلی، تو سٹریس لی، بس وہی ساری چند باتیں. کہانی چلی نہیں چلی. اچھا، بیان حلفی برطانیہ کے لاکر میں کیوں رکھا؟ چیف جسٹس صاحب نے بھی پوچھا، اور انہوں نے کہا پہلے میں آ کے وہ بالکل ایک اس ٹیم پہ کھڑے تھے. میں نے دیکھا ہی نہیں چھپا کیا ہے، میرے کہنے کے بغیر چھپا ہی نہیں، میں نے وہ پڑھا ہی نہیں جو لاکر میں رکھا ہے. اچھا، پھر اخبار کو بیان حلفی دیے ہی نہیں، پتہ نہیں کیسے پتہ چل گیا. اگر بیان حلفی، اچھا تو پھر اس کے بعد عدالت نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اگر بیان حلفی ویسا نہ نکلا جو خبر میں تھا تو پھر تو آپ نے توہین عدالت کی ہے اور سیریس ہے. اچھا، پھر آگے اگر بیان حلفی لاکر میں ہے تو انہوں نے کہا کہ لے کے آئے اٹارنی جنرل، معاملت کرے فارن افیئر، دوبارہ آئے، ہاں جی میرا ہے، اور یہ تو میں اون کرتا ہوں، میں ثاقب نثار کو کنٹیسٹ کرتا ہوں. اب یہ اس میں کئی سوال ہیں. پہلا کہ ان کا ضمیر جاگ گیا. یہ چیف جج تھے، یہ پہلے ہفتے بعد ضمیر نہیں جاگا، مہینے بعد ضمیر نہیں جاگا، سال بعد ضمیر نہیں جاگا، اور ضمیر جاگا تو متعلقہ فورم پر جانا چاہیے تھا. لندن میں حسین نواز شریف سے ملاقاتیں کر کے ٹھیک ہے، وہاں کیوں ذرا بخاری صاحب دوسرا لاکر میں کیوں رکھا؟ تیسری بات یہ ہے کہ مکرے کیوں؟ چوتھی بات یہ ہے کہ یہ اس جج پہ جو اس وقت بینچ میں ہی نہیں تھا اس پر الزام لگایا، اور اس جج پہ الزام لگایا جو دوبارہ ایون فیلڈ کیس سن رہا تھا. تو یہ ایک بڑے عجیب غریب ہے. بخاری صاحب، اگر ہم اس کا ایک پولیٹیکل انالیسس کر لیں، ڈائسیکشن کر لیں اس کی، ظاہر ہے جب یہ ایفیڈیوٹ وہاں سے نکالا گیا، اس کو پبلش کرایا گیا ایک بہت بڑے ادارے کے ذریعے، تو امید تو ہوگی کہ اس کے ذریعے کہانی چل پائے گی، کوئی ایک سیاسی بساط میں تبدیلی ہو سکے گی. شاید مقصد یہ تھا کہ نواز شریف صاحب کے خلاف جو کیسز ہیں، محترمہ مریم نواز صاحبہ کے خلاف ہیں، ان کو کمزور کیا رہے گا. لیکن ساری کی ساری کہانی ٹھپ ہو گئی ہے. آپ سمجھتے ہیں کیا واٹ وینٹ رانگ فار دم؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یقینی طور پہ اسی قسم کی یہ کوشش ہوگی، لیکن یہ زیوم کر لینا کہ یہ معاملہ اب سارا جا کے نون لیگ کے گلے پڑ گیا ہے اور جج صاحب بھی فارغ ہو گئے ہیں اور کورٹ بھی فارغ ہو گئی ہے، ایسا بالکل نہیں ہے. ابھی کاروائی جاری ہے، اس کے اندر سے بھی بہت کچھ نکلنا ہے. تھوڑا انتظار کریں، اس کے اوپر نتیجہ ابھی اخذ کیا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ وہ اپنے کانٹینٹ سے ابھی تک نہیں مکرے ہیں. جہاں تک ایفیڈیوٹ کے کانٹینٹ کا تعلق ہے، ہی ہیز کنفرمڈ اٹ، ریٹیفائیڈ، ریپیٹڈ اٹ کہ ہی اونز ایوری ورڈ آف وٹ دی ایفیڈیوٹ از آل اباؤٹ. تو اس لیے یہ زیوم کر لینا کہ یہ نون لیگ کے گلے پڑ گئی اور بس لان تان ہوگی، ان کے اوپر معاملہ ختم ہو جائے گا، ایسا بالکل نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ ججز کے حوالے سے جو بات میرے بھائی ارشاد بھٹی نے کی، تھوڑا سا رویہ ذرا حکومتی وزراء اور عمران خان صاحب کا خود بھی دیکھ لیں کہ اعلیٰ عدلیہ اور آئینی اداروں کے
सरबराहों के मुतल्लिक इनका अपना रवैया क्या है, तो थोड़ा सा पिक्चर आपको और वाज़ेह हो जाएगी। रजीम एक होती है, उसके बीच में कंडक्ट और होता है, रजीम जब गुजर जाती हैं तो फिर और होता है। एक रजीम थी जिसने भुट्टो साहब को फांसी लगाया, और ये तो बुनियादी तौर पे आप समझते हैं कि अभी इस कहानी में दम है, जरा इससे ले ले अब अपना आरिफ हमीद भट्टी साहब इसका अभी तो आगाज हुआ है, इट इज जस्ट द बिगिनिंग, नॉट द एंड। ठीक है, बुखारी साहब समझते हैं डॉक्टर अभी तो ये राना इश्क शमीम है, आगे आगे देखिए होता है क्या। आरिफ हमीद भट्टी साहब जी जी जी, मैं भट्टी यही साहब। अर्ज करने लगा हूं, राना शमीम एफिडेविट नवाज शरीफ के लिए 12 अक्टूबर 1999 साबित हुआ। आपको याद होगा 12 अक्टूबर 1999 को इन्होंने आर्मी चीफ उस वक्त के जनरल परवेज मुशर्रफ को बरतरफ कर दिया और उसे गिरफ्तार करने के लिए राना मकबूल को भेजा। ठीक, यही इन्होंने सोचा। राना शमीम को अपने खर्चे पे बुलाया गया, 3 दफा वो महफिल फ्लैट में गया, उनसे मुलाकातें हुई। अरशद मलिक की वीडियो हुसैन नवाज मिलते हैं सऊदी अरब में, दुबई में मिलते हैं। उसके बाद शौकत सिद्दीकी के सारे लिंक्स भी नवाज फैमिली से निकलते हैं। मुझे बताए राना शमीम एफिडेविट, मैंने कोई 2-3 रिटायर्ड जज साहबान से पूछा है, सरकारी दफातरों से पूछा है, उन्होंने कहा जी एफिडेविट किसी ना किसी सरकारी इदारे को देने के लिए होता है। मैं कहा जी कभी किसी ने रखा हो लॉकर में रखने के लिए? उसने कहा लॉकर में पड़ा एफिडेविट रद्दी के टुकड़े से भी बदतर है। रद्दी के टुकड़े पे तो फिर आप पकोड़े लेके खा सकते हैं। उसकी साजिश में अगर ये अदलिया ने नरमी ना बरती तो कई लोग गिरफ्तार होंगे। आज लिखें, क्योंकि मुझे पता है कितने बज के कितने मिनट पे राना शमीम साहब, इसाक डार साहब, मोहतरम नवाज शरीफ साहब, कितनी तफसीली रही मुलाकातें, ये खबरें भी सब आएंगी। ये वक्त आ गया है। मुझे बताएं कि राना शमीम साहब पहले दिन जब पेश होते हैं हाई कोर्ट में, कहते हैं मुझे नहीं याद मैंने क्या लिखा है, वो लॉकर में रखा है, लेकिन वो एक नेशनल अखबार में शाया हो चुका होता पूरा। अगली दफा कहते हैं हाँ वो मेरा ही, मैंने ही लिखा है। और जिस बंदे को 4 दिन पहले की बात नहीं पता, तो 5 साल पहले की बात उसे कैसे याद है? गिलगित बल्तिस्तानिया में उसके सामने एक बंदे ने की। उसकी एज का तकाजा है, उसने जो ब्रीफ केस उठाया मेफिल फ्लैट से, उसका वजन ज्यादा था। अब वो वजन इनसे उठाया नहीं जाना, इन्हें ECL में नाम डालना बहुत जरूरी है। काश इरशाद भट्टी साहब के दोस्त की हुकूमत अरशद मलिक की वीडियो की इंक्वायरी करा लेते। देखे वीडियो बनी उनकी ना, किसी ने तो बनाई। अच्छा, इससे पहले कि मैं भट्टी साहब के पास आऊं, भाई साहब इस पे आपका क्या मरियम नवाज साहब आपने चलाई है, बिल्कुल आप एविडेंस दे दे। हाँ भट्टी साहब जरा रोके। बुखारी साहब इस पे क्या रद्द-ए-अमल है? वो तो बिल्कुल कह रहे हैं कि ये तो खत्म ही हो गई कहानी, कहीं नहीं जा रही, फंस गए उल्टा। मैंने तो अर्ज किया आपसे कि अभी चूंकि ये मामला कोर्ट के अंदर है, अभी इसके ऊपर डेट्स पड़ रही हैं, अभी अदालत ने फैसला नहीं दिया है, अभी वो अपने मंदरजात से मुकरे नहीं है, तो वी विल हैव टू वेट एंड सी। हम जजमेंट तो पास नहीं कर सकते ना एक ऐसी चीज के बारे में जिसकी अभी प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, जिसकी अभी गवाहान आएंगे, अभी जिसमें बयान होगा जो राना साहब है, हम कानूनी तो बात ही नहीं कर रहे, एफिडेविट आएगा, पॉलिटिकल इंपैक्ट इसका होगा। इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट यकीनन होगा, ये मैं नहीं कह सकता इस वक्त कि किस तरफ होगा। चाहे इसका नुकसान नवाज शरीफ को पहुंचे, चाहे इसका नुकसान अदलिया को पहुंचे, नुकसान इसका जरूर होगा। कुछ ना कुछ नुकसान किसी न किसी को पहुंचेगा। जी भट्टी साहब, देखिए काबिल एहतराम और मेरे बड़े प्यारे बुखारी साहब ने मुझे याद कराया कि इमरान खान साहब की हिस्ट्री, हम गालिबन इमरान खान की हिस्ट्री नहीं डिस्कस कर रहे थे, हम कर रहे थे हलफनामा डिस्कस, हम कर रहे थे जज अरशद मलिक डिस्कस, हम कर रहे थे साकिब निसार की ऑडियो डिस्कस। यही एक प्रॉब्लम है हमारे यहाँ कि जब भी आप कोई बात इधर उधर से निकलना हो तो कहते हैं कि ए ने भी तो यही किया था, बी का रवैया भी देखो। भाई किसी दिन डिस्कस कर लें, हम तो मर्सिया और नोआगरी कर चुके हैं इमरान खान पे, रोज करते हैं कि वो इलेक्शन कमीशन पे क्यों चढ़ दौड़ते हैं, उनको इदारों को मजबूत करना चाहिए। लेकिन एक फिल्म थी इंडिया में आई गजनी, जिसकी 15 मिनट की याददाश्त होती है उसकी हीरो की। ये हाउस ऑफ शरीफ की 15 मिनट की याददाश्त है। नवाज शरीफ को पता नहीं कि मेरे बच्चे किधर से पैसे कमाते रहे, शहबाज शरीफ को पता नहीं कि टीटियां कहां से आती रहीं, मरियम नवाज को पता नहीं था कि मेरी जायदाद है कि नहीं है, जज अरशद मलिक की वीडियो कहां से आई मरियम नवाज की, वो गजनी याददाश्त 15 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुक गई, और उसके बाद ये हलफनामा, और उसके बाद ये
ان کو کیوں کہا گیا تھا گاڈ فادرز؟ ان کو کیوں کہا گیا تھا سسلین مافیا؟ یہ ان کا طریقہ واردات ہے، کس طرح امپیکٹ ڈالنا کہ یہ عدالتیں ہمارے خلاف تھیں، یہ فیصلے غلط کیے گئے. اور بھائی کبھی کوئی ٹریکٹر ٹرالی ثبوت جلایا کسی نے؟ تم نے جواب کیا دیا 10 فورموں پر؟ کیا جواب دیا؟ منی ٹریل لائے؟ آخر پہ سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ اونٹوں پہ پیسے جاتے رہے ہیں یا وہ فیصلہ آباد والی چٹیں جاتی رہی ہیں. جھوٹا قطری خط، جھوٹی ٹرسٹ ڈیڈ، سپریم کورٹ میں جعل سازی، قومی اسمبلی میں جناب اسپیکر جعل سازی، 3 تقریریں جعل سازی، بچوں کے انٹرویو جعل سازی، اور سارے مکر گئے ہر چیز سے. 400 سوالوں کے جواب آن اوتھ نہیں، 350 سوالوں کا جواب نہیں. سپریم کورٹ پر حملہ نون لیگ نے کروایا، بخاری صاحب بھول گئے. بریف کیس لے کے نوٹوں کو ججوں کو تقسیم کروایا نواز شریف صاحب نے. جسٹس قیوم اور شہباز شریف صاحب کی ویڈیو، جسٹس قیوم اور سیف الرحمان کی ویڈیو، جج ارشد ملک کی غیر اخلاقی ویڈیو سے یہ ویڈیوز بنا کر پھر ویڈیو چلائی. جج ارشد ملک پتہ لگوایا کس نے تھا؟ لیگیوں نے. ان کے پاس اپنے کیس کس نے لگوائے تھے؟ لیگیوں نے. رائے بینڈ محل میں کون ملا تھا؟ نواز شریف. مدینہ میں 27ویں کی رات کون ملا تھا؟ حسین نواز. کس کو آفریں کی تھی؟ جج ارشد ملک کا حلف نامہ کیوں ہم بھول جاتے ہیں؟ اس نے بھی تو ایک دیا تھا کہ میرا یہ ہوا ہے، اس کا وہ یاد رکھتے ہیں کہ میرے ضمیر پہ چلا پری سا. اچھا جج شائستہ کنڈی کے ساتھ انہوں نے کیا کیا وہ چھوڑ دیں. ہم بھیڑ بکریاں ہیں کہ ہمیں عدالت ہانک لے. نواز شریف صاحب نے کہا میرے اساس ذرائع آمدن سے زیادہ تمہیں اس سے کیا؟ سن لیجیے، میرے اساس ذرائع آمدن سے زیادہ تمہیں اس سے کیا؟ ملک میں ثاقب نثار کی بدترین ڈکٹیٹرشپ ہے. عوامی عدالتیں نواز شریف صاحب نے لگائیں. بے نظیر بھٹو نے ان کے بارے میں کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا ان کی چمک ہے، میں جاتی ہوں مجھے ریلیف نہیں ملتا، نواز شریف جاتا ہے اسے ریلیف تو آپ کہتے ہیں کہ لینے کی دینے پر یہ سسلین مافیا، یہ گاڈ فادر ہیں، انہوں نے تباہی کر دی ہماری عدالتوں کی، ہر اداروں کی. اور جب ہم بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں عمران خان کو بھی دیکھ لو. بریک لے لوں. لگتا یہی ہے کہ پریپورٹنس آف اوپینین یہی ہے کہ رانا شمیم صاحب کے ایفیڈیوٹ والی کہانی کا سیاسی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکا جس طرح سے خیال تھا. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ایک اور اہم ایشو کے اوپر تینوں اپنے جو معزز ہمارے گیسٹ ہیں ان کا پرسپیکٹو لیتے ہیں ایک بہت امپورٹنٹ نیشنل ایشو کے اوپر آفٹر دا بریک. جی ناظرین ویلکم بیک. آپ کو یہ بتاؤں کہ اب اخباری ذرائع سے اور سیالکوٹ سے یہ خبر ہمیں مل رہی ہے کہ بہت سی انٹرنیشنل کمپنیز جو سیالکوٹ اور گجرانوالہ کے علاقے سے، خاص کر کے سیالکوٹ کے ایریا سے یورپ میں یا امریکہ میں امپورٹس کرتی ہیں، ان کی روٹین جو آڈٹ کے وزٹس ہوتے ہیں اپنے چیزوں کو دیکھنے کے لیے، وہ وزٹس جو ہیں وہ پوسٹ پون یا کینسل ہونے لگ گئے ہیں. ابھی تک کلیئر نہیں ہے کہ رد عمل ہوگا کیا انٹرنیشنل بزنس کمیونٹی کی طرف سے، لیکن خطرہ یہی ہے کہ رد عمل خاصا نیگیٹو اور منفی جو ہے وہ ہو سکتا ہے ریویو شکل اختیار کر رہا ہے. عارف حمید بھٹی صاحب، میرا آپ سے سوال، تینوں سے میں آپ سے ایک ہی سوال پوچھ رہا ہوں. جس قسم کا ایک دھچکا لگ گیا پاکستان کی ریپوٹیشن کو، جس واقعے کے بعد آج 6واں دن ہے اس واقعے کا سری لنکن شہری کے ساتھ جو ہوا، اب اس میں کانفیڈنس ریسٹور کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، بدقسمتی ہے میری نظر میں کوئی بھی عاشق رسول، آپ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ العالمین تھے، کسی شخص کو مار ہی نہیں سکتا. اب یہی ہے ایز اے قوم ہمارے علماء دین کو لوگوں کو تبلیغ کرنا ہوگی. اگر خدا را خواستہ کہیں غلطی ہوتی ہے تو قانون کا راستہ اپنائیں. جب بھی آپ ہجوم کو فیصلہ کرنے کی اجازت دیں گے تو قتل و غارت ہی ہوگی. یہ دین سے دوری ہے. یہ ماں باپ کو بھی بچوں کو پڑھانا ہے، ٹیچروں کو بھی پڑھانا ہے، علماء کو بھی پڑھانا ہے، گلی محلوں میں بتانا ہے بھائی آپ قانون نہیں ہے. اگر کوئی غلط ہو رہا ہے تو اسے روکے. اس کو جو ڈیمیج کیا گیا ہے، اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا سیالکوٹ میں وہ توہین رسالت کا ایشو نہیں تھا، لوگ اس کو مدد سے جوڑتے ہیں، انہیں کہتے ہیں ڈاکو ہے ان کو مار دیا. جس ملک میں ایک کام کرنا ہوگا، اگر عمران خان صاحب مناسب سمجھے، وہ کہ امید نہیں ہے ان سے کہ خدا کے لیے اداروں کو انڈیپینڈنٹ کرتے، سیاست سے پاک کرتے، ان میں انصاف لائے، لوگوں کو یقین ہو کہ میں جس بھی ادارے کے پاس جاؤں گا میرے سے نا انصافی نہیں ہوگی، تو لوگ قانون ہاتھ میں نہیں لیں گے. اداروں کو انڈیپینڈنٹ کرے، عدالت تو انڈیپینڈنٹ جلد فیصلہ دے بس. اس کے علاوہ ادروائز ایسے حادثات اللہ معاف کرے آئندہ بھی ہو سکتے ہیں اگر ہم نے ایز اے قوم بھی اس میں کردار ادا کیا اور حکومت نے اداروں کو انڈیپینڈنٹ بھی نہ کیا. تو بخاری صاحب، یہ واقعہ، یہ سانحہ، یہ ٹریجڈی ایک ایسے وقت پہ آیا جبکہ جی ایس پی پلس جو پاکستان کی ایکسپورٹس کا دار و مدار ہے، وہ پہلے ہی اس کے بارے میں ایک لابنگ ہو رہی تھی. اب تو صورتحال خاصی پتلی ہو گئی ہے. آپ کیا ریکمینڈ کریں گے کہ کیا کرنا ہوگا اس صورتحال کو واپس لانے کے لیے؟ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں، لیکن چونکہ بھٹی صاحب نے اپنی گفتگو میں ایک براہ راست ریفرنس میرے بارے میں فرمایا تھا،
انہوں نے کہا تھا کہ میں بات کرتے ہوئے اس سے بچنے کے لیے کسی اور طرف کو نکل جاتا ہوں. ایسا تو خیر نہیں ہے کسی, اگر آپ تیسرے آدمی سے پوچھیں, لیکن خود بھی انہوں نے یہی حرکت فرمائی ہے کہ جب ان سے بات پوچھی گئی کہ جی یہ جو رانا شمیم والا معاملہ چل رہا ہے, تو انہوں نے پوری خاندان شریفہ کی ہسٹری بیان فرما دی کہ وہ فلاں نے یہ کہا تھا, فلاں نے یہ کہا تھا. تو یہ حوالے دینے پڑتے ہیں, ان حوالوں کے بغیر بات مکمل نہیں ہوتی ہے. میں اگر سپریم کورٹ پر حملہ بھول گیا تو وہ بھی تو پارلیمنٹ کے اوپر حملہ بھول گئے نا. اب آ جاتے ہیں آپ کے سوال کی طرف. جی دیکھیے بات بہت گمبھیر ہے, بہت خوفناک معاملہ ہے. بھٹی صاحب کون سے, یہ تو کلیئر کر دیں سلیم بخاری صاحب. ارشاد بھٹی کے علاوہ اس قسم کا حملہ کوئی اور کون سے میرے بھٹی صاحب؟ ارشاد بھٹی. اینی وے, تو اس پر میں ذرا آپ کے اپنے سوال کا جواب پورا کر دوں اگر آپ اجازت دیں تو. جی جی پلیز. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ معاملہ جو ہے جہاں تک جی ایس پی پلس کا تعلق ہے, جہاں پر ہماری ایکسپورٹ کا تعلق ہے, جہاں باہر کی انویسٹمنٹ کا تعلق ہے, اس کے اوپر تو پہلے ہی سے بہت سوالیہ نشان تھے جس سے ہم بھگتنے کی کوشش کر رہے تھے. اور یہ سیالکوٹ کا واقعہ جو ہے یہ اتنا خوفناک ہے اپنے اندر, اور اس کا امپیکٹ یقینی طور پہ جیسے آپ نے کہا کہ بہت زیادہ ہونے جا رہا ہے. ہم نے عمران خان کی حکومت کو اس کا کریڈٹ دینا چاہیے کہ انہوں نے بہت کوشش کی اس کی گمبھیریت کو تھوڑا سا زائل کرنے کی. جس طریقے سے علماء گئے وہاں ان کے یعنی ہائی کمیشن میں امبیسڈر صاحب سے جا کے انہوں نے پلیج کیا سالیڈیرٹی, جس طرح خود عمران خان صاحب نے ایک تقریب سے خطاب کیا. تو کوششیں تو ہو رہی ہیں, لیکن اب اس کو دنیا کیسے ایکسپلائٹ کرے گی, خاص طور سے بھارت بیٹھا ہوا ہے, خود امریکہ بہادر بھی ماشاءاللہ ہمارے دوستوں میں نہیں ہے. تو ان سب کے لیے ہمیں بالکل ایک نیشن کے طور پر ساری ایفرٹس کرنی پڑیں گی. ہمیں حکومت کو اکیلا نہیں چھوڑ دینا چاہیے, نہ اپوزیشن کو اپنی یعنی جو ان کی عادت ہے اس کے مطابق اس کو کیش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ نیشنل معاملہ ہے, یہ پاکستان کی بقا کا معاملہ ہے. اس کے لیے ہم سب کو مل کے, اور خاص طور سے میڈیا, ہم سب کو مل کے ایک یونٹ کے طور پہ کیمپین کرنی پڑے گی, تب جا کے ہم اس کے نیگیٹو اثرات سے نجات حاصل کر سکتے ہیں. بالکل میرے ساتھ رہیے. جی ارشاد بھٹی صاحب, دو چیزیں کم از کم اگر ہم کر سکیں فوری طور پر. ایک تو ہم ایک کوئی اینیوٹی یا ٹرسٹ فنڈ قائم کر سکیں پریانتھا کے گھر کے لیے, اس کی بیوی بچوں کے لیے, کہ 10 برس تک یا 15 برس تک اس کو وہی تنخواہ ملے گی جب تک بچے بڑے ہو سکتے ہیں, بیکاز بچے چھوٹے ہیں. دوسرا یہ کہ سزائیں 3-4 مہینے کے اندر اگر لوگوں کو مل سکیں. آپ سمجھتے ہیں کہ دونوں چیزوں پہ کوئی پروگرس ہوتے آپ کو نظر آ رہا ہے؟ پہلی بات تو وہی میرے پیارے دل کے قریب سلیم بخاری صاحب کے نے جو جملے کہے, میں اس پہ ویل لیفٹ کہوں گا, کیونکہ ان کے ساتھ تو نہیں میں لڑ سکتا, نہ عارف حمید بھٹی صاحب کے ساتھ لڑ سکتا ہوں. انہوں نے صرف یہ پوائنٹ آؤٹ کیا, وہ دونوں میرے میرے دونوں محترم ہیں, میرے لیے بڑے ہیں, میں معذرت چاہتا ہوں اگر ان کو کوئی تکلیف پہنچی. دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کے اس ایکٹ کے لیے شکر گزار ہوں آپ کا. سری لنکن مینیجر پاکستان جو ہے نا, پاکستان سری لنکن مینیجر جو تھا فیکٹری کا پریانتھا کمارا, اس کی طرح اس وقت بیچ سڑک جل رہا ہے. اس کی لاش پاکستان کی ہم نے یہاں 75 سالوں میں بیچ سڑک کے لا کے جلا رہے ہیں. پاکستان اس وقت فیصل آباد کی خواتین کی طرح پورے دنیا میں ننگا ہو چکا ہے. رحمت اللہ عالمین حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جن پہ میری اور ہماری ساروں کی جان قربان, اور اسلام امن اور شانتی کا جو مذہب تھا, اس کو ہم نے امیج کی بربادی, دنیا کا بہترین مذہب دنیا کے بدترین لوگوں کے ہاتھ میں ہے. تو اب کرنا کیا چاہیے؟ جو سمپل سی بات ہے, یہ ٹرسٹ بن جائیں گے, یہ سارا کچھ ہے. کرنا کیا چاہیے؟ اس ریاست کو ملک عدنان بننا ہوگا. پاکستان اس کی پریانتھا کمارا یا پاکستان کے اوپر لپیٹنا ہوگا. اس حکومت کو ملک عدنان بننا ہوگا. اس میڈیا سمیت سب اداروں کو ملک عدنان بننا ہوگا. علماء کو ملک عدنان بننا ہوگا, اور پاکستان کو ملک عدنان کی طرح بن کر پاکستان بچانا ہوگا. ہم اس وقت ہم بھوکے ننگوں کا, فراڈیوں کا, 2 نمبروں کا, دھوکے بازوں کا پوری دنیا میں چلے جائیں, ہماری پہچان کیا ہے؟ کشکولستان, بھوکے ننگے, فقیر, 2 نمبر, فراڈی, دھوکے باز. ہر چوتھے دن ہماری یہ خبر ہے. مشال خان آپ کو بھول گیا ہے, وہ بھاولپور کا وہ شاگرد بھول گیا جس نے استاد کو مار دیا تھا. کسی کو سزا نہیں مل سکتی. وہ آپ کو بھول گیا بینک کا گارڈ جس نے مینیجر مار دیا تھا. وہ آپ کو بھول گیا ہے جو بھٹے میں جو مسیح جو ڈال دیا, شمع اور شہزاد جن کو زندہ جلا دیا, جس کی شمع کی پیٹ میں حمل تھا, بچہ تھا. کوئی اس نظام انصاف نظام میں کچھ سزائیں نہیں ہوں گی, سارے نکل جائیں گے. لیکن خدا کے لیے ریاست, حکومت, ہم سب اس پاکستان کو بچا لو. یہ جس طرح فیصلہ آباد میں ہوا ہے, میں خدا کی قسم صبح کا ناشتہ نہیں کر سکا, دوپہر کا کھانا نہیں کھا سکتا. اس طرح خواتین کو ننگا کیا جاتا ہے,
اس طرح چوری کی بھی ہے تو اس طرح کیا جاتا ہے. یعنی وہ پیچھے سے جو ایک خاتون بوڑھی کہہ رہی تھی اوے اللہ اللہ میری ساڈی مدد کر, میری دھیاں نو انہیں ننگا کر دیتا ہے. اوے خدا کے لیے قہر برسے گا, چھتر پڑیں گے اگر اللہ ہم سے ناراض ہے, ایسا ناراض ہے کہ آپ دیکھیں گے ہمارے ساتھ ہوتا کیا ہے. عارف حمید بھٹی صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ سیالکوٹ کے اوپر اتنی پوزیشن لینے کے بعد جتنی حکومت نے لی ہے, کیا وہاں کے جو مجرم ہیں جنہوں نے اسلام کا اور آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام استعمال کر کے اپنا جرم کیا, ان کو سزائیں مل پائیں گی؟ دیکھیں, وزیر اعظم پاکستان میں اس میں بہت بولڈ اسٹیپ لیا, قابل تحسین ہے, لیکن میرا خیال ہے گفتگو تو بہت اچھی سارے کرتے ہیں, امپلیمنٹ کر کے دکھائیں. جیسے بھٹی صاحب نے کہا اداروں کو مضبوط کریں, میں مضبوط ہوں, آپ مضبوط ہوں, ہم غلط کو غلط کہنا سیکھیں, اسے روکنے کی کوشش کریں, قانون ہاتھ میں نہ لیں. خدارا بہت بربادی کی طرف جا رہے ہیں, بہت گہری کھائی کی طرف جا رہے ہیں, ہم نہیں سمجھ پا رہے. یہ واقعات پھر ہوں گے اگر آپ نے اداروں کو انڈیپینڈنٹ نہ کیا, علماء دین نہ آئے. آپ نبی پاک علیہ وسلم تو میں تو کسی مانتے نہیں کہ کوئی عاشق رسول کسی دوسرے کو ناحق قتل کر سکتا ہے. حدیث مبارکہ ہے کہ جس نے کسی غیر مسلم کو ناحق قتل کیا اس پر جنت حرام کر دی گئی. اب اندازہ کریں وہ کیسے عاشق رسول ہو سکتا ہے, مجھے آپ بتائیں. عاشق رسول ہوا جس نے بچایا ان کو, اس نے نبی کی سنت پہ عمل کیا کہ ظلم ہونے سے روکنے کی کوشش کی. گو کہ ظلم روکا نہیں جا سکتا کیونکہ پنڈی اور اسلام آباد مل جائے تو پھر ظلم دی اخیر ہوندی اٹھا دا انتظار کر رہے ہیں. اٹھا دا انتظار کریں. بخاری صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ ٹھا ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیے, حالات جس تیزی سے سیاستدانوں کے اور سیاسی پارٹیوں کے ہاتھ سے نکل رہے ہیں, اس کے لیے پورا ایک پروگرام کیا جا سکتا ہے. بہت لمبی ڈیبیٹ ہے یہ. جس طریقے سے لالسنس ہو رہی ہے, جس طریقے سے معاشرہ جو ہے ایک عجیب منزل کی طرف رواں دواں ہے, اس کے نتیجے میں تباہی جو ہے وہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے, پاکستان ہمارا وطن ہے, اس کی تباہی کے آثار اتنے نمایاں ہوتے جا رہے ہیں ہر گزرتے دن کے ساتھ. جیسا بھٹی صاحب نے کہا کہ فیصل آباد کا انسیڈنٹ, جو سیالکوٹ کا انسیڈنٹ جو ہے, ہم ایک قوم کی حیثیت سے کس کو شکل دکھائیں گے, کس کو منہ دکھائیں گے جا کے کہ ان واقعات کی کوئی جواز بتا دیجئے. سلیم بخاری صاحب ہمارے استاد قابل احترام نہ ارشاد بھٹی کی بات کو سیکنڈ کرتے ہیں, نہ عارف حمید بھٹی کو, تو ہم انہیں سیکنڈ کر رہے ہیں. یہ تو نا انصافی ہے بخاری صاحب, ہم تو آپ کے چاہنے والے ہیں دونوں. نہیں, میں نے ارشاد بھٹی صاحب کی بات کو سیکنڈ کیا, آپ کی بات کو بھی سیکنڈ کیا. میں نے دونوں کی بات کو سیکنڈ کیا ہے. ہمیشہ سیکنڈ ہی رکھنا. بہت شکریہ بخاری صاحب کا. وہ تو ایک ارشاد احمد بھٹی صاحب کا, عارف حمید بھٹی صاحب کا اور بخاری صاحب کا بہت شکریہ. یہ بحث آپ نے دیکھی پاکستانی سیاست اور پاکستانی معاملات کے اوپر. آج اتنا ہی, پھر آپ سے ملاقات ہوتی. بہت شکریہ.